अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। वो उसके जुड़े हाथों को थामता हुआ बोला था। पर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। डर लगता है मुझे तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से। उसने उस शख्स की गिरफ्त से अपने हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश की थी। वो क्लास में बैठी पेंसिल मुंह में दबाए सर का लेक्चर सुनने में मसरूफ थी जब किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। सर में आई कम इन। आने वाले की नज़र सीधी उस पर पड़ी थी जो फर्स्ट कुर्सी पर दरवाज़ा खटकने के शोर पे पल भर के लिए उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। यस, सर ने हाँ बोलने के साथ हाथ से उसे बैठने का इशारा किया था। आने वाला शख्स उसके पहलू से गुजरता हुआ आखिरी सीट पर पुरजमान हुआ था। लेक्चर खत्म होते ही फरहान उसके सर हो लिया था। आह बही, अभी ना 10 दिन भी नहीं हुए क्लासेस शुरू हुए और तुम नवाब एक हफ्ते बाद आ रहे हो। वो हाथ बांधे उसके सर पे खड़ा उसे घूर रहा था। जोफनौ ने पल भर को उसकी तरफ देखा था, लेकिन दूसरे पल वो फिर से अपनी किताब को पढ़ने में मसरूफ हो गया। ओ भाई, तुझसे बात कर रहा हूँ। फरहान उसके कंधे को थपकते हुए बोला था। यार, तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? बंदा परेशान भी होता है। जोफनौ ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया था उसे। इतने तुम परेशान? ओ भाई, तुम्हें पता है कितना सिलेबस कवर करवा दिया सर ने? वो उसकी किताब उसके हाथ से खींच चुका था। यार, किताब तो वापस कर दो। उसने फरहान से किताब छीनने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि वो उसके पकड़ने से पहले ही उसे हवा में उछाल देता था। एक शर्त पे दूंगा, मुझे लंच करवाना पड़ेगा। मंजूर है तो बताओ। फरहान ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया था। जोफनों ने सबात में सर हिलाया। तब फरहान ने उसे किताब वापस की, जिस पर जोफनों ने शुक्र का सांस लिया। वो जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तो सलाम करने के बाद सीधी सीढ़ियाँ चढ़ने को तैयार थी जब माँ जान की आवाज़ ने कदमों को जकड़ा था। मुस्फिरा, बेटे इधर आओ। वो इतनी थकी हुई थी कि इधर जाना दुश्वार मालूम हुआ था, पर वो अपनी थकन को एक तरफ रखते हुए भारी भारी कदम उठाती हुई गई थी। जी माँ जी। वो शायद माँ जी को कुछ कहने वाली थी, मगर सोफे पर बैठी आंटी को देखकर वो खामोश हो गई थी और अदब से सलाम करने के बाद आंटी के इशारे पर उनके साथ जाकर बैठ गई। जब मैं पिछली बार आई थी तब आप मुश्किल ही मेरी कोहनी तक आ रही थी, और अब देखो माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई है। ऊपर वाला नज़र बद से बचाए। उसके सर पर प्यार करते हुए बोली थी। तो आपको आए हुए भी तो 7 साल हो गए हैं बाजी। सुबैदा यानी मुस्फिरा की माँ, अम्मा जान ने उन्हें बीच में ही टोका था। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर क्या करूँ, इस दौरान एक बार भी पाकिस्तान चक्कर नहीं लगा। तुम जानती तो हो नुमान कहाँ मुझे आने जाने देता है। पहले उसकी पढ़ाई चल रही थी और अब उसकी नौकरी। मुझसे तो कह रखा था उसने कि अम्मी, जब तक मेरे पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लग जाती आप कहीं नहीं जाएंगी। अब भी बड़ी मुश्किल से आने दिया है उसने। उन्होंने बात करते हुए एक बार फिर मुस्फिरा के हाथों को ना छोड़ा था। चले शुक्र है, मान तो गया आपका लाडला। उन्होंने तंज का तीर छोड़ा था। जानती थी कि सिर्फ बात बना रही है वो, वरना जब पिछली बार उनके भाई मिलने आए थे अपनी फैमिली के साथ तुर्की से, तो उन्होंने बताया था कि वो 2 बार आ चुकी थी पाकिस्तान। जिस तरह वो मुस्फिरा के हाथ पकड़े बैठी थी और जिस अंदाज से वो उसकी तरफ देख रही थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब भी वो किसी खास काम से ही आई हैं। अच्छा, तो मुस्फिरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वो फिर से उसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। मुस्फिरा का बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए और जाकर सो जाए। चेहरे पर झूठ मूठ की मुस्कुराहट सजाए बस बैठी रही, इसी इंतज़ार में कि माँ जान कब उसे कमरे में जाने का कहें। मैं बीएस कर रही हूँ और मेरा आखिरी सेमेस्टर है। माँ जान, मैं अपने कमरे में जाऊँ? बहुत थक गई हूँ। जब माँ जान की तरफ से बुलावा ना आया तो उसे खुद ही तगो-दो करनी पड़ी। हाँ जाओ, पर सोने से पहले खाना ज़रूर खा लेना। वो वहाँ से ऐसे भागी थी जैसे जेल से कैदी भागता है। पीछे से ज़ुबैदा ने उसे खाना खाकर सोने की ताकीद की, फिर से की थी, जिस पर उसने ऊंची आवाज़ में खा लूँगी का जवाब दिया था। पर उसे खाने का होश कहाँ था। कमरे में आते उसने बैग एक तरफ सोफे पर फेंका,
जूते भी ऐसे उतारे कि वो हवा में उछलते हुए ज़मीन बोस हुए थे, और खुद धड़ाम से बेड पर गिरने के अंदाज में लेटकर चादर तान कर सो गई। वो बाग में टहल रही थी, लाल कलर के फ्रॉक और खुले बाल, और ऊपर से उसकी वो नीली आंखें जो उसके भूरे बालों के साथ हमेशा परफेक्ट लगती थी। आज उसकी खुशी में वो खुद भी मुस्कुरा रही थी। उसके नंगे पाँव जैसे जैसे शबनम के कतरों से नम गीली घास पर पड़ते थे, उसके वजूद में सुकून अंदर तक सरायत करता जा रहा था। अचानक सुबह के इस नीले गगन को काले बादलों की नज़र लगी थी, और इन बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ सेकंड लगे थे कि सारा आसमान काला हो गया था, और बादलों की शोरदार ऊंची गरजने की आवाज़ें उसकी समायतों को चीरने लगी थी। वो चीखने लगी थी और अपनी नज़रों को इर्द गिर्द कोई जाए पनाह की तलाश में घुमा रही थी। अचानक उसे एक दरख्त नजर आया जो उसे बहुत जाना पहचाना सा लगा। जैसे उसने इस दरख्त की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, वो उसकी तरफ खुद ब खुद खींचती चली गई थी। जैसे वो उसके थोड़ा सा करीब पहुंची, किसी की बहुत ही मशहूर कुन आवाज़ ने उसे अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। मुस्फिरा, 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 डरो नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मेरे पास आ जाओ मुस्फिरा। वो भाग कर उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। वो भी पहुंची थी जब उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी थी। मुस्फिरा, मुस्फिरा। वो आवाज़ तो उसके कानों से टकरा रही थी, पर उसे कोई दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो डर भी गई थी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्यों मुझे आवाज़ें दे रहे हो? वो मारे खौफ के चिल्लाने लगी थी। मैं यही हूँ मुस्फिरा, तुम्हारे बहुत पास। ये कहते किसी ने उसके कंधे को थामा था। खौफ ने उसके पूरे वजूद को जकड़ लिया था। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसुध। बहुत तगोदो के बाद जब उसने पलट कर उसे देखने की कोशिश की, तो उसकी आवाज़ उसके हलक में ही कहीं गुम हो गई। वो सिर्फ एक काला साया था, सिर्फ काला साया। वो चीखते हुए उठ बैठी थी, और उठने के बाद भी चीख रही थी। उसका शोर सुनकर माँ जान और उसके बाबा जान परेशान हाथ दौड़ते हुए आए थे। चाचू और उसकी चाची भी अपना 2 साल का बेटा उठाए उसके कमरे में आ गए थे। बस नहीं था तो उसका छोटा भाई मूसा, जो अभी गहरी नींद सो रहा था। मुस्फिरा, मेरी जान, क्या हुआ है? माँ जान ने आते उसे गले से लगा लिया था। मम माँ माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मुसलसल कांप रही थी। क्या हुआ है मुस्फिरा? वो मुस्तरब सी अरशद साहब की तरफ देखने लगी। क्या हुआ मेरी बेटी को? हाँ, वो उसके पास बैठते हुए गोया हुए थे। बाबा जान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, वो मुझे ले जाएगा। वो कह रहा था कि वो मुझे लेने आया है। वो बात करते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। अरे बेटा, हम लोग तो डर ही गए थे कि पता नहीं क्या हो गया। लो, ख्वाब देख कर डर गई हमारी बेटी जुबैदा। ऊपर से तो वो उसकी बात पर हंस दिए थे, मगर असल में वो अंदर से डर गए थे। कहीं वही तो नहीं होने वाला जो इतने सालों पहले वो माजी में दफन कर चुके थे। मगर उसके लफ्ज़ आज भी उनके दिमागों में नक्श थे। बेटा, कुछ नहीं हुआ है। तुमने ज़रूर कोई डरावनी मूवी देख ली होगी सोने से पहले। और वैसे भी बेटा, ऐसे ख्वाब शैतानी होते हैं। आप डरो नहीं, सो जाओ। आयतल कुर्सी पढ़ के कुछ नहीं होगा। उसके चाचू ने उसे हौसला दिया था। माँ जान, वो बहुत डरावना लगा था मुझे। वो बस एक काला साया था, उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ना आंखें, ना चेहरा, कुछ भी नहीं। माँ जान, आप मेरे साथ सो जाएं प्लीज़। उनके साथ चिमटे जा रही थी। सो जाएं भाभी, वरना कहीं मुस्फिरा मैडम का दम ही ना निकल जाए उस भूत या जिन के बारे में सोच सोच के। अजहर यानी उसके चाचू ने उसके सर पर एक चपट लगाई थी। दोनों का आपस में बहुत मजाक था। दोनों की उम्र में सिर्फ 5 साल का फ़र्क था। दोनों चाचा भतीजे कम और दोस्त ज़्यादा थे। माँ जान, आप देख रही हैं कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं चाचू। मुस्फिरानो से खासा घूरा था, क्योंकि उसका डर अब कुछ कम हो गया था। लें भाभी, आपकी कुड़ी ठीक हो गई। चले, अब हम चलते हैं सोने। जाते हुए भी वो उसकी चुटिया खींचने से बाज नहीं आया था। सब अपने कमरों में जाकर सो गए। मुस्फिरा भी माँजान से लगी सो गई, पर माँजान एक सेकंड के लिए भी ना सो सकी। सुबह सबको नाश्ता करवाने के बाद जब माँजान ऊपर छत पर सूखे हुए कपड़े लेने कमरे में आई,
تو دیکھا کہ ارشد صاحب بیڈ کی ڈھو سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کپڑے بیڈ کی دوسری سائڈ پر رکھے اور ان کے پیروں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ارشد کہ مسفرہ نے جو رات کو خواب میں دیکھا ہے، کیا یہ کسی آنے والے طوفان کی کوئی نشانی تھی یا پھر کوئی پیشن گوئی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تم کیوں ڈرتی ہو زبیدہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ وہ جو تھا وہ ماضی تھا جو 12 سال پہلے دفن ہو گیا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو؟ آپ نے اس کے الفاظ نہیں سنے تھے؟ وہ وہی الفاظ تھے جو اس نے جاتے ہوئے بولے تھے۔ وہ مضطرب سی ہو گئی تھی۔ وہ ہماری بیٹی کو لے جائے گا ارشد۔ وہ رونے لگی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا زبیدہ؟ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ کوئی ہماری بیٹی کو ہم سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے پریشان مت ہو۔ اوپر والا سب اچھا کرے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ وہ انہیں سمجھا ہی رہے تھے جب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ فون کی سکرین کو دیکھ کر ماتھے پر بل آئے تھے اور چہرے پر پریشانی کے اثرات بھی۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ انجانا نمبر دیکھ کر پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ فون کی دوسری سائڈ سے بولنے والے کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم آتے ہیں، آپ لوگ بس ان کے پاس ہی رہیے گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون بند کیا تھا۔ زبیدہ، بری خبر ہے، تمہاری کزن جو کل آئی تھی ان کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی ہے۔ میں وہیں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے انہوں نے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف دوڑ پڑے، لیکن وہ یہ خبر سنا کر انہیں سکتے میں ڈال کے تھے۔ انہیں ان کا ڈر سچ ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ مسفرہ نے حیا کا بھی گلاب جامن چھین لیا تھا جس پر اس نے اپنے سامنے پڑی کتاب اٹھا کر ماری تھی اسے۔ شرم کرو مسفرہ، گلاب جامن کی دشمن، واپس کرو مجھے۔ اسے چھین ہی رہی تھی لیکن مسفرہ نے سارے کا سارا ہی منہ میں ڈال دیا۔ اے یار رہنے دو، تم یہ برفی لے لو۔ کنزا نے اسے برفی تھمائی تھی۔ مسفرہ نے بھی چھیننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ دراصل کنزا کی منگنی ہوئی تھی 2 دن پہلے، جس پر وہ سب دوستوں کی فرمائش پر انہیں پارٹی دے رہی تھی، مگر مٹھائی وہ ساری کلاس کے لیے لائی تھی۔ اگر آپ کو اتنا پسند ہے تو یہ بھی آپ کھا لیں۔ مجھے مٹھائی زیادہ پسند نہیں ہے اور فی الحال میرا کھانے کا کوئی موڈ بھی نہیں ہے۔ زوفنوں نے اسے اپنے حصے میں آیا گلاب جامن آفر کیا تھا جو اس نے ہنستے ہوئے پکڑ لیا تھا، مگر باقی بیٹھے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو تعجب ہوا تھا اور حیرانگی بھی۔ تم نے کیوں کھا لیا اس کے حصے کا اور اس نے تمہیں ہی کیوں دیا یہ؟ حیا نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری تھی۔ یار تمہیں پتہ تو ہے کہ مجھے گلاب جامن کتنا پسند ہے۔ اب بیچارے نے آفر کیا تو میں اس کا دل تھوڑی نہ توڑ سکتی تھی، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ اس بات سے انجان کہ کوئی مسلسل اسے اپنی گہری نظروں کی گرفت میں لگے ہوئے ہے۔ وہ یونیورسٹی سے آتے شدید بھوک کی وجہ سے دہائی دینے لگی تھی۔ ماں جان، آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہوتی ہے جب میں یونی سے آتی ہوں، لیکن آج پھر سے کچن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پھلوں کے۔ آج پھر سے ہاٹ پاٹ میں روٹی نہ دیکھ کر اسے تپ چڑھ گئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ میں کب سے آپ کو آواز۔ وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان کے کمرے میں چلی آئی تھی، پر انہیں روتا دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ ماں جان، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ انہیں روتا دیکھ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ مسفرہ وہ، انہوں نے ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں بتائیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ اب اسے حیرت ہونے لگی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے انہیں کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو تمہاری آنٹی آئی تھی نا کل، ان کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی ہے۔ اس کے سوال کرنے پہ انہوں نے خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ اس پر اپنے اندر کا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ میرے خدایا، کب ہوا یہ ماں جان؟ اسے جھٹکا لگا تھا یہ خبر سن کر۔ صبح فون آیا تھا کسی انجانے شخص کا، ان کے نمبر تھے۔ تمہارے ابو ابھی بھی وہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ تو ماں جان اب کیا ہوگا؟ ان کی تو فیملی بھی باہر ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ابھی بھی۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ انہیں بھی اطلاع کر دیا ہے تمہارے ابو نے؟ بات کرتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔
اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہیں دکھ تھا، ان کی موت کا پرآنسوؤں کے بار بار نکلنے کی وجہ وہ ڈر تھا جو ان کے اندر گھر کر گیا تھا۔ وہ کرسی پہ پرجمان تھا، چہرے پہ روب، غصے کے ملے جلے اثرات تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا جب اس کے ایک غلام نے اس کے سامنے دودھ کا ایک بڑا سا گلاس رکھا تھا۔ کیا خبر لائے ہو ظرفان؟ وہ آدمی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سردار، آپ جانتے ہیں کہ سردار نشیب کی بیٹی سے شادی سے انکار پر وہ بہت غصہ ہیں۔ کل بھی ان کی طرف سے قاصد آیا تھا کہ آپ اپنے فیصلے پہ ایک بار غور کریں۔ وہ شخص بڑے ادب سے اس کے سامنے کھڑا سب بتا رہا تھا۔ گستاخی معاف سردار، پر ان کا کہنا ہے کہ یہ رشتہ سردار جہیل یعنی آپ کے والد نے جوڑا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی جرات نہیں کی تھی۔ تو وہ بہت مختصر اور لاپرواہی سے بولا تھا۔ چہرے پہ موجود اثرات اب بدل چکے تھے۔ گستاخی معاف سردار، پر ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو وہ بتاتے بتاتے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ کرسی پر بیٹھا وجود اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ اشتعال سے اس کی دماغ کی نسیں تن گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ پوری بات بتاؤ جلدی، وہ لفظوں کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے 5-6 قدم کی دوری پہ کھڑا تھا، لیکن ظرفان پھر بھی بری طرح کانپ رہا تھا۔ گستاخی معاف سردار، لیکن وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بامشکل ہی اپنی بات پوری کر پایا تھا۔ کیا ہم سے جنگ کرے گا وہ؟ اس نے ایک زوردار طنزیہ کہکا لگایا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں؟ پھر بھی وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، وہ چیخ کر بولا تھا۔ ظرفان، دوبارہ اگر ان کا کوئی بھی قاصد آئے تو اس کی اچھے سے مہمان نوازی کرنا۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے اس نے کس سے پنگا لینے کی جرات کی ہے۔ اپنا حکم سناتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنی نشست پر پرجمان ہوا تھا اور دودھ کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ سردار، گستاخی معاف ہو پر عالیہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ ظرفان سامنے بیٹھے شخص سے ابھی بھی کانپ رہا تھا، پر جیسے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ تینوں ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مسفرہ انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتا رہی تھی، اس بات سے انجان کے کسی کی دیوانہ نظریں ہر پل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یار یہ تو بالکل ٹو مچ ہو گیا، حیا نے بات اٹھائی تھی۔ نہیں، مطلب جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ ہیروئن کو اپنے ہیرو کے پہلے سے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ کسی دن ایک دوسرے سے کہیں ٹکرا جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی آہستہ ان دونوں میں پیار ہو جاتا ہے۔ ہائے کتنا رومانٹک ہوتا ہے یہ سب۔ کنزا تو خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ او بہن، باہر آ جا اپنی خوابوں کی دنیا سے، بے وقوف بنا رہی ہے یہ ہمیں۔ پہلے بھی تو ایسے ہی کرتی ہے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ ارے یار میں مذاق نہیں کر رہی، قسم سے یہ سچ ہے۔ اس شخص کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے دماغ میں نقش ہو گیا ہے۔ ہر وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے ارد گرد ہے، یہیں کہیں۔ وہ کھوئی ہوئی سی چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجاتے ہوئے بولی تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسے خواب آ جایا کرتے ہیں۔ اس سب کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کیسی پیپرز کی؟ حیا اس کا دھیان ہٹانے کو بولی تھی۔ یار ویسے آپس کی بات ہے، یہ جو ذوفنون ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے یا پتہ نہیں تم نے بھی محسوس کیا یا نہیں کہ جب دیکھو یہ مسفرہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کنزا جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی طرف۔ ہاں یار میں نے بھی محسوس کیا ہے، بلکہ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن اس نے اپنے حصے کی مٹھائی آفر کی تھی۔ وہ کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہی تھی۔ تم دونوں تو پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایویں رائی کا پہاڑ بنا لیا تم دونوں نے۔ اس نے لتاڑا تھا ان دونوں کو۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں محسوس نہیں ہوا، تم کو پتہ بھی ہے ہم دونوں ہی نہیں بلکہ یہ بات کلاس کچھ باقی اسٹوڈنٹس نے بھی نوٹ کی ہے۔ حیا اس پر حقیقت واضح کر رہی تھی۔ ہاں مسفرہ، حیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جب دیکھو وہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جن نظروں سے وہ دیکھتا ہے یہ مجھے کوئی عام بات نہیں لگتی۔ کنزا کے بات نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کھانے کے بعد جب کمرے میں آئی تھی تو ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے جو انہوں نے بیٹھ کی
سائی ٹیبل پر رکھ دیا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ انہیں یوں خاموش اور پریشان بیٹھے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا، ارشد ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسفرہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ خواب اور مسفرہ کی چیخیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ مسفرہ کی شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی سے اس کی شادی؟ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ انہیں ان کی بات پر تعجب ہوا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ کبھی اسے نہیں لے جا سکے گا۔ آپ کو یاد نہیں اس بابا کی بات؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے اس کا نکاح کسی اور سے کر دیں گے تو وہ اسے نہیں لے جا پائے گا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کو کھو دینے کا خوف صاف چھلک رہا تھا۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ اس کا ماضی تھا، جا چکا ہے وہ، اب کبھی نہیں آئے گا وہ، اب تسلی رکھے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تحمل سے بولے تھے۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ گیا نہیں تھا، وہ بھیجا گیا تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ آپ نے اس کا جنون دیکھا تھا، اس کے الفاظ یاد ہیں آپ کو؟ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے کانپنے لگی تھی، جیسے کسی کی آواز نہ سننے کی کوشش کر رہی ہوں، پر وہ نہیں جانتی تھی وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اس آواز کو اپنی سماعتوں سے ٹکرانے سے نہیں روک سکتی۔ زبیدہ، وہ ماضی تھا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ تم اطمینان رکھو، ہماری بیٹی کے ساتھ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انہیں ہر طرح سے یقین دلانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ نہیں، مجھے اطمینان نہیں آئے گا تب تک جب تک وہ محفوظ نہیں ہو جاتی۔ میرے کانوں میں آج تک وہ بھاری اور خوفناک آواز گونجتی ہے، اس کے وہ الفاظ، میں آؤں گا، میں واپس آؤں گا، مسفرہ صرف میری ہے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، میں آؤں گا واپس، تم لوگ جو مرضی کر لو، مجھے زیادہ دیر اس سے دور نہیں رکھ سکتے۔ یہ الفاظ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ انہوں نے اس کے وہ الفاظ دہرائے تھے جو وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، باہر میں جائے پڑھائی، آپ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے۔ وہ حکم دینے کے انداز میں بولی تھی۔ رشتے کیا پیڑ پہ لگے ہیں؟ اور آج کل اتنی جلدی اچھے رشتے کہاں سے ملتے ہیں؟ اور تم تو جانتی ہو نا، میرا کوئی بہن بھائی اور نہ تمہارا۔ تم تھوڑا صبر رکھو، میں رشتے والے سے کہتا ہوں۔ انہیں آخر کار ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ایک بازو اپنے ماتھے پہ رکھے اور دوسرا بازو اپنے پیٹ پہ رکھے حیا اور کنسا کی باتوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھلی کھڑکی سے آنے والی رات کی ٹھنڈی ہوا اور بدر کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے والی تیز روشنی نے کمرہ روشن کر رکھا تھا۔ کیا وہ دونوں ٹھیک کہہ رہی تھی یا بس مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہی تھی؟ اس کا دماغ ان دونوں نقطوں پر جنگ کر رہا تھا۔ مسفرہ، مسفرہ، اچانک سے آنے والی اس آواز نے جنگ کا اختتام کیا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ کون ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز سے بولتی بیڈ پہ اٹھ بیٹھی تھی۔ مسفرہ، میں ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مسفرہ، اس کی سماعتوں سے مسلسل ٹکرانے والی وہ آواز اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ وہ اب حلق کے بل چیخی تھی۔ میں یہیں تو ہوں، تمہارے پاس، بہت پاس۔ تم میری امانت ہو مسفرہ، مجھ سے ڈرو نہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ جانے اچانک سے اسے کیا ہوا تھا، وہ اس آواز کے سحر میں اب کھونے لگی تھی۔ کون ہو تم؟ تمہاری آواز کتنی خوبصورت اور میٹھی ہے۔ اس آواز نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا، پر دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بول رہی ہو۔ وہ کھنچنے لگی تھی اس آواز کی طرف۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے مسفرہ، میرا انتظار ختم کر دو، میرے پاس آ جاؤ، مجھے مکمل کر دو۔ وہ بھی اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ چلتے چلتے وہ گھر کے کھلے صحن میں آ گئی تھی، جہاں سے تاروں اور روشنی پھیلاتا ہوا چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ سامنے زمین پر پھیلے سائے میں کھڑا تھا، بالکل ایک سایہ جیسا لگ رہا تھا۔ صحن میں کوئی درخت نہیں تھا، ہاں البتہ پودوں کے گملے بڑے ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گی مسفرہ، میرا انتظار ضرور ختم ہوگا، یہ یقین تھا مجھے۔ وہ اچانک سے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اب اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ چاند کی ٹھنڈی روشنی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اس میں اس کا وجود نکھر گیا تھا۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم وہی ہو نا؟ وہ اسے پہچان گئی تھی۔
اس کے منہ سے اپنے بارے میں سن کر اس کے ہونٹ پھیلے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل اپنی آواز کی طرح، مسفرہ بے اختیار بولنے جا رہی تھی۔ اس کی زبان کو بریک لگی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب اسے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی وہی منجمد کھڑی تھی جب عقب سے آنے والی ماں جان کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی۔ ایسا تھا جیسے وہ ابھی ہوش میں آئی ہو۔ مسفرہ، تم یہاں کیا کر رہی؟ رات کس پہر؟ ان کے چہرے پر فکر اور ڈر کے ملے جلے اثرات تھے۔ ماں جان، میں یہاں کیسے آئی؟ پتہ نہیں مجھے، وہ کھوئی ہوئی سی بولی تھی، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کیا ہوا یہاں۔ تمہیں کیسے نہیں پتا؟ تم کیا اٹھ کر آئی ہو یہاں؟ میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس دفعہ سختی سے بولی تھی۔ ماں جان، مجھے نہیں پتا میں کیسے آئی۔ وہ بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ چلو یہاں سے، اسے کھینچتی ہوئی اندر لے گئی تھی، لیکن بار بار مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پیچھے بار بار وہ تنگ ہو کر بولی تھی۔ کچھ نہیں ماں جان، بس یوں ہی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اسی جگہ آ گئی تھی جہاں وہ کچھ دیر پہلے تھی۔ کون ہے یہاں؟ میں پوچھ رہی ہوں، کون ہے یہاں؟ وہ خالی صحن میں کھڑی اونچی اونچی آوازیں لگا رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر ارشد صاحب بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو اور کسے آوازیں لگا رہی ہو؟ انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ ارشد، وہ آ گیا ہے، وہ یہیں تھا، مسفرہ بھی یہیں تھی، وہ لینے آ گیا میری بیٹی کو۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بولے جا رہی ہو زبیدہ؟ کون تھا یہاں؟ ان کی حالت دیکھ کر فکر ہونے لگی تھی انہیں، مگر ان کے لفظوں کی سمجھ نہیں لگ پا رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ انہیں زبیدہ کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ نہیں، وہ یہیں ہے، میں نے آواز سنی اس کی، وہ یہیں کھڑا مسفرہ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں انہیں کھینچ کر اس جگہ لے آئی تھی جہاں مسفرہ کھڑی اسے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، میں واپس آ گیا ہوں۔ کہا تھا نا میں نے تم لوگوں سے کہ میں واپس آؤں گا۔ میں آ گیا ہوں واپس۔ تم لوگوں کے دم درود مجھے زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے تھے، اور اب میں اپنی امانت واپس لے کر جاؤں گا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا طنز کر رہا تھا، پھر اچانک وہ ہنستا ہوا غائب ہو گیا۔ اپنا فیصلہ انہیں سناتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا مگر اپنے آنے کا ثبوت دے گیا تھا انہیں جو منجمد سے کھڑے تھے۔ رات والا واقعہ نے دونوں کو خاموش کر دیا تھا۔ بنا تو وہ پراٹھے رہی تھی ناشتے کے لیے، مگر دھیان کہیں اور ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ہاتھ جل گیا تھا ان کا۔ بھابھی، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہیں آپ؟ تیسری بات ہاتھ جلا لیا آپ نے اپنا؟ سعدیہ انہیں کب سے نوٹ کر رہی تھی۔ سعدیہ چچی تھی ان کی۔ امی، بن گیا میرا پراٹھا؟ موسیٰ چوتھی بار آیا تھا پوچھنے۔ نہیں، ابھی نہیں بنا موسیٰ، تم چلو میں لے کر آتی ہوں۔ بات اس سے کر رہی تھی پر نظریں انہی کے چہرے پر تھی۔ چلو جی، ابھی تک بنا ہی نہیں پراٹھا، لگتا ہے کل تک بن ہی جائے گا۔ وہ چلو جی کو لمبا کھینچتا ہوا بولا تھا۔ موسیٰ، میں نے کہا ہے نا کہ جاؤ، میں لے کر آتی ہوں، وہ اسے تھوڑا گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اب نا آپ لوگ خود ہی کر لینا ناشتہ، میں نہیں کر رہا، جا رہا ہوں میں اسکول۔ اس پراٹھے کے چکر میں مزید لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی، مگر وہ اپنی بات مکمل کرتا وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرا تھا۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب اسے جواب نہ ملا تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہ باہر آ گئی، اور اظہر جو ارشد سے پوچھ کر تھک چکا تھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے مایوسی چہرے پر سجائے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی، کیا بات ہے؟ اندر نہ تو بھابھی کچھ بتا رہی ہے اور نہ ہی آپ کچھ بتا رہے ہیں، وہ ان کے پاس آ کر بولی تھی، اور اظہر کو کوہنی سے ٹھکا دیا تھا کہ وہ پھر سے پوچھے۔ ہاں بھائی، بتائیں تو، ہوا کیا ہے؟ مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اظہر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بتاؤں کیا آخر تمہیں؟ وہ پھر سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بھائی پھر بھی بتائیں تو۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اظہر، وہ واپس آ گئے، وہ بس اتنا ہی بولے تھے۔ کون بھائی صاحب؟ کون واپس آ گیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی، وہی جس نے اتنے سالوں پہلے ہم سب کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا تھا۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئے تھے، لیکن اظہر کے ماتھے پر بل آ گئے تھے یہ بات سن کر۔ وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے پہلو میں کھڑی عورت اس سب سے ابھی بھی انجان تھی۔
وہ جب صبح اٹھی تو رات والا واقعہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ سب ناشتہ کر چکے تھے۔ وہ آج لیٹ اٹھی تھی کیونکہ آج ہفتہ تھا، اس لیے اسے چھٹی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ماں جان کو تلاش کرتے کرتے اپنی چچی کے کمرے میں پہنچی تھی۔ چچی، ماں جان کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے وہ، اسے پوچھتے ہوئے اس کی نظر باتھ روم سے نکلنے والے اظہر پر پڑی تھی جو بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ ارے تم کیسے آج ہمارے کمرے کا راستہ بھول گئی؟ وہ طنز کرتا ہوا بولا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، پہلے آپ تو مجھے بتائیں نا کہ آپ آج گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی چچی کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ بھائی آج میرا دل نہیں کیا جانے کو تو نہیں کیا، بس آج دل کر رہا تھا بس اپنی خوبصورت بیوی کے پاس رہوں، اسے ٹائم دوں، اس کے سامنے رومانٹک ہو رہا تھا۔ سادے کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اوئے ہوئے، وہ سیٹی بجاتی اش اش کر اٹھی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے کتنا کو دل کر رہا ہے آپ کا میرے پاس رہنے کو۔ اسے لڑتاڑتی اپنے بیٹے کو اٹھائے کمرے سے باہر چلے گئی۔ اظہر نے ٹھنڈی آہ بھری تھی کہ ادھر کا موسم کیوں اتنا گرم ہے چاچو؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ ارے کچھ نہیں، مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسے اس کے مائکے لے جاؤں آج، میں نے آرام کرنے کے لیے چھٹی کی ہے آج، اگر اسے لے کر جاؤں گا تو آنے جانے میں سارا دن گزر جائے گا۔ وہ اسے اصل بات چھپا گیا تھا۔ دراصل سعادہ اسے پوچھ رہی تھی کہ بھائی صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن اظہر نے اس کے بار بار پوچھنے پر بھی اسے نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے بتا دیا تو یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دے گی۔ یہ اس کی شروع سے ہی عادت تھی، کوئی بات بھی اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی۔ ویسے چاچو آپ کو انہیں لے جانا چاہیے تھا، پچھلی بار بھی آپ انہیں نہیں لے کر گئے تھے۔ اس نے اسے بات یاد دلائی تھی۔ بچے تم چھوڑو ان سب کو، مجھے یہ بتاؤ تم کیا پوچھ رہی تھی؟ وہ مزید اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے سعدیہ سے بحث کر چکا تھا اس پہ، اس لیے بات بدل گیا۔ چاچو میں پوچھ رہی تھی کہ ماں جان کہاں ہے؟ وہ نیچے نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنی بات پہ آئی تھی۔ بھابھی اور بھائی جان دونوں، وہ تمہاری آنٹی نہیں تھی جن کی 2 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی نا، ان کی طرف گئے ہیں، کچھ کام تھا انہیں، اس نے آدھی ادھوری بات بتائی تھی اسے۔ اچھا، وہ زور دے کر بولی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پھر آرام کریں۔ وہ جاتے ہوئے اچانک رکی تھی۔ چاچو میں آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ یوں ماتھے پہ بال مت بکھرنے دیا کریں، اور خاص کر کے گیلے بالوں کو تو بالکل بھی ایسے مت چھوڑا کریں، کسی دن آپ کو نا چچی کی نظر لگ جانی ہے۔ اس کی شرارت کی رگ پھڑکنے لگی تھی۔ وہ واقعی خوبرو تھا، لمبی لمبی پلکیں، گندمی رنگ کے ساتھ کالے سیاہ گھنے بال، جس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی لٹیں جو ہمیشہ اس کے ماتھے پہ گھری رہتی تھی۔ اسے بہت جچتا تھا یہ سب۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھے کس کی نظر لگے گی مجھے، ہاں؟ وہ بیڈ پر سے بھاگنے کو اٹھا تھا مگر اس سے پہلے وہ نیچے بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا جب 2 چمگادڑیں اس کے پاس آئی تھی۔ سردار، ہم نے عالیہ کے دماغ سے وہ ساری باتیں نکال دی ہیں سردار، اب انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ سردار کوئی اور حکم؟ وہ چمگادڑیں اس کے ہاتھ پہ بیٹھی اسے بتا رہی تھی۔ بہت خوب، فی الحال اور کوئی کام نہیں ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ اس نے انہیں ہاتھ پر بٹھا کر کھڑکی کی طرف لا کر باہر اڑا دیا تھا۔ مسفرہ تم صرف میری ہو، اس کے احساس سے بولا تھا، مگر آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ صاف لہرا رہا تھا۔ وہ لوگ پیپر دینے کے بعد کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ زوفنون بھی اس کے سامنے والے ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ بآسانی اسے دیکھ سکتی تھی۔ یار کچھ کھائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح بھی بغیر ناشتے کی آ گئی تھی۔ کنزا شدید بھوک کی وجہ چہرے پر بے چارگی سجائے بولی تھی۔ ہاں منگوا لو کچھ نہ کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تم کچھ بتانا پسند کرو گی مسفرہ؟ اس نے مسفرہ کے سر پر چپٹ لگائی تھی جو کب سے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جو بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے وہ، اس کی آواز، وہ بدحواس سی لگ رہی تھی۔ کون خوبصورت ہے؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ وہ چیخ کر بولی تھی اور اسے زور زور سے ہلایا تھا جو ٹیبل پر سر رکھے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں میرا بازو نکالنے پہ تلی ہو؟ وہ اپنا بازو سہلانے لگی تھی۔ یہ لائن میری ہے کہ تجھے کیا ہوا ہے، اور تم الٹا مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو۔
کس کو بول رہی تھی؟ بہت خوبصورت ہے وہ، اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ چلو جی بتاؤ اسے کنزا، ابھی کیا کہہ رہی تھی میڈم؟ وہ طنز کرتی بولی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم دونوں کیا کہہ رہی ہو، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ نڈھال سی ہو گئی تھی۔ چلو چھوڑو یار اسے، کچھ کھانے کو منگواؤ، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ مسفرہ نے بات ٹال دی تھی، جبکہ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اپنی کلاس میں واپس جا رہے تھے جب عقب سے آتی آواز پہ تینوں وجود ڈر گئے تھے۔ مسفرہ کہا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ وہ جلدی سے سامنے آیا تھا۔ مسفرہ کے دماغ کی بتی جلی تھی اور پھر سے شرمندہ سی دکھائی دینے لگی تھی۔ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہیں اس نے اس کی وہ حرکت نوٹ تو نہیں کر لی تھی۔ وہ دونوں باقیوں سے تھوڑا دور آ گئی تھی۔ جی، وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ لوگ باقی سے تھوڑا دور ہو کر بات کر رہے تھے۔ مسفرہ پلیز آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میری کوئی بھی غلط اٹریکشن نہیں ہے۔ دراصل آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تب سے ہی جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ ذوفنون اپنی نظریں زمین میں گاڑے ہوئے تھا، لیکن وہ اس کے ایک ایک نقش کا بخوبی مشاہدہ کر رہی تھی۔ مسفرہ، وہ سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اسے اپنی سوچ پہ غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ جی وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ دیکھیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا چاہے ٹائم لے سکتی ہیں، میں ویٹ کروں گا۔ مسفرہ، آپ مجھے واقعی بہت اچھی لگتی ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ نروس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں۔ مسفرہ ایک دفعہ ہی صحیح پر سوچیے گا ضرور۔ وہ جاتے ہوئے مڑا تھا۔ مسفرہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش کھڑی رہی، اور ایسے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ان کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے، پر وہ جیسے پاگل سی ہوتی جا رہی تھی۔ خود سے جنگ کرتی وہ ہارنے لگی تھی۔ وہ سوچتی رہتی تھی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا اس کے ساتھ، تو اب کیا ہو رہا ہے اسے؟ وہ شخص کیوں اس کے حواسوں پہ چھا گیا ہے؟ مسفرہ بیٹا، باہر نہیں آنا کیا آج؟ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ جی ماں جان، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ تم صبح سے اپنے کمرے میں ہو، میں نے سوچا چلو میں خود آ جاتی ہوں۔ اچھا اب ایسا کرو کہ اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، اور کپڑے بھی اچھے سے پہننا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ مسفرہ نے سوالیہ نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑی اپنی مسکراتی ہوئی ماں جان کو دیکھا تھا۔ نیچے کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں، اب جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ ماں جان کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے کیوں دیکھنے آئے ہیں لوگ؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بھائی تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں، اب زیادہ سوال مت پوچھو۔ وہ لوگ نیچے بیٹھے، جلدی آ جانا اب۔ ماں جان اسے حکم کرتی چلی گئی، اور وہ بس ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو ہلکے فروزی کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، چہرے پر میک اپ کے نام پہ بس آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر پیچ کلر کی لپسٹک تھی۔ زبیدہ اسے دیکھتے ہی اٹھی اور اپنے برابر پہ لا کر بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ آپی، آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ عورت جلدی سے اٹھ کر اس کے برابر پہ آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے تو لڑکی بہت پسند ہے۔ وہ عورت اس کے صدقے واری ہوتے جا رہی تھی۔ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، اور آنکھ کے اشارے سے اسے پوچھ رہے تھے جو ان کے پہلو میں بیٹھا تھا، جس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا تو بیٹا اب اپنا نام تو بتا دو، اس پیاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ عورت بتیسی دکھاتی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سجائے پوچھ رہی تھی۔ مسفرہ۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، عجیب سی الجھن تو ان چبھتی نظروں کی تھی جو مسلسل اس کے صدقے اتار رہی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا وہاں بیٹھنا، گھبراہٹ کی وجہ سے مسلسل اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو اماں جان سے غصہ ہو رہی تھی۔ ماں جان یہ سب کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی تو میری پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور آپ لوگ میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ انہیں لوگوں کا یوں اچانک آنا بہت برا لگا تھا۔ رشتہ اچھا تھا اس لیے ہم نے ہاں کیا ان لوگوں کو۔ اور مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، ہمارا دیکھا بالا ہے، سیٹلڈ ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پہ غصہ آیا تھا انہیں۔ ماں جان جو بھی ہے، پر مجھے ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔
اسے اپنے اندر عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ چھن رہا ہے اس کا۔ مسفرہ بیٹا، تمہاری پڑھائی جب کمپلیٹ ہو جائے گی تبھی کریں گے تمہاری شادی، بس ابھی تو نکاح کریں گے تمہارا۔ وہ حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں جان جو بھی ہے، پر مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اور ابھی تو بالکل بھی نہیں کرنی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی، پر زبیدہ نے اس کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ کلاس میں کرسی پر بیٹھی چہرے کو ہاتھ کے سٹینڈ پر رکھے کوئی سوچنے میں مصروف تھی، جب کنزا اس کے اسی ہاتھ کو اس کے چہرے کے نیچے سے کھینچا تھا۔ اس کا سر ایک جھٹکے سے نیچے ہوا تھا اور کرسی کے ہینڈل سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ کنزا، ابھی میرے چوٹ لگ جانی تھی یار، دھیان کیا کرو، وہ تنک کر بولی تھی۔ سوری، میں تو تمہیں ان سوچوں کے سمندر سے باہر نکالنا چاہتی تھی جس میں تم گوتے لگا رہی تھی۔ بات کیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ یار وہ ایک ٹینشن ہو گئی ہے۔ حیا جو چپس کھانے میں مصروف تھی، اسے اس کی بات پہ تعجب ہوا تھا۔ ہیں؟ تمہیں اور پریشانی؟ وہ طنز کرتی بولی تھی۔ تم نہ اپنے طنز کے تیر پھینکنا بند کرو، ادھر مجھے اتنی ٹینشن ہے اور تمہیں طنز کرنے کی پڑی ہے۔ وہ جب بولی تو لہجے میں سختی تھی۔ اچھا غصہ مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کنزا نے حیا کی کوہنی مارتے ہوئے کہا تھا۔ کنزا، وہ زفنون ہے نا، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، کہتا ہے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سنتے حیا کھاتے ہوئے کھانسنے لگی تھی۔ تو پیارے ویورز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔